बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मुसलसल हमारी गुफ्तगू जारी है। बहुत अरसे से सोशल मीडिया पर ये शोर हमें देखने को मिलता था कि इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले ख़ुद ये शिया हैं, इनको बद्दुआएँ हैं और आज ये मातम कर रहे हैं, सीना ज़नी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ख़ुद कातिल थे। तो अब हमने मुसलसल गुज़श्ता अक़सात में आपके सामने ये साबित किया कि कातिलीन इमाम हुसैन में इनके सहाबा की औलाद, ताबई और इनके वो अफराद के जिनसे ये दीन लेते हैं, ये सब शामिल हैं। और ये एक रविश है कि जब आप देखें कि भाई इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले तो ख़ुद हमारे वो अफराद थे कि जिनसे हम दीन ले रहे हैं, हमारे मुहद्दिसीन, हमारे रुवात, हमारे सहाबा की औलाद, ताबईन, वो खैरुल कुरून, ये सब अफराद हैं। तो अब क्या किया जाए? अब एक ऐसा शोशा छोड़ा जाए कि लोगों का ध्यान और लोगों की तवज्जो किस तरफ हो जाए, इस तरफ हो जाए कि ये ख़ुद कत्ल करने वाले थे। अब आम आवाम के जहन में भी यही था, लेकिन अब इंशाअल्लाह कभी भी अगर इनमें कोई थोड़ी सी भी शर्म व हया होगी तो कभी दोबारा नहीं कहेंगे कि इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले शिया थे, क्योंकि हम तफसील से नहायत वजाहत से उनके नाम, उनका मकाम आपके नज़दीक क्या है बता चुके हैं कि ये सारे क्या हैं, कातिलीन इमाम हुसैन हैं। और उलमाए अहले सुन्नत के यहाँ ये काबिल एतमानान अफराद हैं, सिका हैं, इनके ऊपर इत्मीनान किया जा सकता है, इनसे रवायात ली जा सकती हैं, इनसे दीन लिया जा सकता है। वो हम बड़ी तफसील से बता चुके हैं। आज ये हमारी इस मौजू पे आखिरी किस्त है और इस पे हम इंशाअल्लाह इस मौजू को तमाम करेंगे। लेकिन आज एक बहुत ज़्यादा मोमिनीन की तरफ से ये जो है सवाल किया गया कि इमाम हुसैन का कत्ल का फतवा देने वाले अफराद कौन थे। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे और फिर एक दो अफराद का तारुफ़ करवाएंगे कि जो कत्ल इमाम हुसैन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शरीक रहे। मुलाहिज़ा फरमाएँ, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन कुतैबा दिनवरी की किताब अल-इख्तिलाफ़ फ़िल लफ़्ज़ व रद्द अलल जहमिया वल मुशब्बह, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएँ सफ़ा नंबर 54, इसमें क्या कहते हैं? व तहाम कसीरुम मिनल मुहद्दिसीन अन युहद्दिसु बिफ़ज़ाइलिही करमल्लाहु वजहहु औ अन युज़हिरु मा यजिबु लहु व कुल्लु तिल्कल अहदीस लहा मखारिजुन सिहा। कहते हैं बहुत सारे ऐसे मुहद्दिसीन हैं, वो क्या है, मौला कायनात के जो फ़ज़ाइल हैं वो उनको बयान करने से गुरेज़ करते हैं, अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल बयान करने से इज्तिनाब करते हैं। कौन? हमारे मुहद्दिसीन, यानी ख़ुद एक अहले सुन्नत मुहद्दिस हो, मुवर्रिख़ हो, एक काबिल एतमीनान इनके यहाँ फ़र्द इब्न कुतैबा दिनवरी क्या कहता है कि हमारे बहुत सारे मुहद्दिसीन मौला कायनात के फ़ज़ाइल बयान करने से इज्तिनाब करते हैं और वो चीज़ें जो मौला अमीरुल मोमिनीन के हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि के लिए लाजिम है कि हम बयान करें, हम वो बयान नहीं करते। इनके मुहद्दिसीन का वतीरा है। उसके बाद अच्छा, क्या वो रिवायत ज़ईफ़ हैं इसलिए बयान नहीं करते? वो कहते हैं नहीं, वकुल्लु तिल्कल हदीस लहा मखारिजुन सिहा, वो जितनी भी अहादीस हैं वो सही रिवायात हैं। और इन्हीं मुहद्दिसीन ने एक और काम क्या किया, वजअलू इब्नहुल हुसैन अलैहिस्सलाम खारिजियन शाकन लअसल मुस्लिमीन हलाल दम। इन्हीं मुहद्दिसीन ने, इन्हीं उलमाए अहले सुन्नत ने जो एक काम किया, वो क्या, वजअलू इब्नहुल हुसैन, अमीरुल मोमिनीन के जो फ़र्जंद हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनके लिए फ़तवा दिया कि ये अल-अयाज़ु बिल्लाह खारिजी हैं। इन्होंने मुसलमानों के दरमियान तफ़रका फैलाया है। इन्होंने जो खुरूज किया यजीद के ख़िलाफ़, वो यजीद के जिसकी तमाम सहाबा ने बैत कर ली, वो यजीद के जिसके बारे में ख़ुद इनके अपने उलमा ने लिखा कि इसकी बैत बिल्कुल उसी अंदाज से हुई जिस अंदाज से अबू बकर उमर की बैत हुई थी। वो तमाम खिलाफत के प्रोटोकॉल जो खलीफा बनाने के लिए मवाज़ीन हैं, जो खलीफा बनाने के लिए प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे यजीद की दफ़ा फॉलो किए गए और सब सहाबा ने बैत कर ली थी। तो बस इमाम हुसैन ने क्या किया, उम्मत एक खलीफा के ऊपर जमा हो गई और इमाम हुसैन ने उस खलीफा शरई अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ खुरूज कर कर एक मुसलमानों में फ़िरका और तफ़रका, मुसलमानों के दरमियान तफ़रका ईजाद किया। अब यहाँ से ये कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो हम बारहा सवाल कर चुके हैं इन अहले सुन्नत से, हमें ये बताएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इमाम कौन था। क्योंकि आपकी रवायात के मुताबिक वो शख्स जो मर जाए और उसकी गर्दन पर किसी की बैत ना हो, वो माता मीततन जाहिलिया। तो ये सवाल हम बारहा कर चुके हैं कि इमाम हुसैन का इमाम कौन था। आप कहते हैं, एक आम इंसान क्या कहता है, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ होता, करबला में होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ होता, मेरा इमाम इमाम हुसैन, सैयदना इमाम हुसैन, यजीद पे लानत। भाई आप यजीद पे
ایک عام سنی اگر اپنی کتابوں کی طرف رجوع کرے اور اپنے مبنی خلافت کی طرف رجوع کرے تو وہ یزید پر لعن نہیں کر سکتا، یزید کی اطاعت کرے گا. کیوں؟ جس طرح عبداللہ بن عمر نے کی. عبداللہ ابن عمر نے جو دوسرے خلیفہ کے آپ کے بیٹے صحابی ہیں، انہوں نے کیا کہا لوگوں سے کہ دیکھو یزید کی بیعت کو اپنی گردن سے مت اتارو، اگر یزید کی بیعت کو اپنی گردن سے اتارو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے. رسول نے یہ فرمایا تھا، اور یزید کی بیعت ہم نے خدا اور رسول کے نام پہ کی ہے. یزید ہمارا خلیفہ شرعی ہے، سب صحابہ نے کی ہے. اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کثیر من المحدثین، بہت سارے محدثین نے یہ کام کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو الیاذ باللہ خارجی اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا ڈکلیئر کیا. حلال الدم، ان کا خون حلال ہے. کیوں؟ نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص من خرج علی امتی، کوئی شخص جو ہے وہ میری امت میں سے خروج کرے اور تفرقہ پھیلانے کی کوشش کرے، فقتلوہ کائنا من کان، اس کو تم قتل کر دو. حاکم وقت کے خلاف اگر کوئی شخص خروج کرے اس کو قتل کر دو، کائنا من کان، کوئی بھی ہو، امام حسین علیہ السلام بھی ہوں. بے شک اہل سنت نے کہا بھائی ہم تو رسول کی احادیث کو فالو کرنے والے ہیں. امام حسین نے یہی کام کیا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی. تو بس وہ اس اعتبار سے اہل سنت کے ہاں، اہل سنت کے مبنا، ہم عام عوام کی بات نہیں کر رہے، آپ عام عوام کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کا بڑا مقام ہے. لیکن اگر آپ اپنی کتابوں کی طرف رجوع کریں، اور خود آپ کے علماء نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یزید کیا ہے؟ ثمرۃ خلافہ، خلافت کا ثمرہ کیا ہے؟ یزید ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی پروٹوکولز فالو کیے گئے ہیں یزید کی دفعہ بھی. تو یہ ہمارا سوال ہے جس کا جواب آج تک کوئی بھی ان کے ہاں سے نہیں دے سکا، اور یہ سوال ہم بارہا پوچھتے رہیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کوئی تو ان میں مرد بنے اور آ کر میدان میں اس سوال کا جواب دے. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ آج جس شخصیت کا ہم آپ کو تعارف کروا رہے ہیں وہ کون ہے. ملاحظہ فرمائے اپنی اسکرین پر الطبقات الکبریٰ، الطبقۃ الخامسہ من الصحابہ، جناب محمد ابن سعد کی کتاب، اس کی پہلی جلد ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 475، چونکہ کہا گیا کہ آپ صفحہ نمبر اور یہ جلد وغیرہ نہیں بتاتے تو ہم نے کہا چلیں آپ کو بتاتے ہیں، اگرچہ اسکرین پر یہ سب چل رہا ہوتا ہے. جعفر ابن علی ابن ابی طالب الاکبر و عبداللہ ابن علی ابن ابی طالب، یعنی امام علی علیہ السلام کے دو فرزند جناب جعفر اور جناب عبداللہ. ان کو کس نے قتل کیا؟ قتلہ ہانی ابن سبیت الحضرمی. ہانی ابن سبیت حضرمی نے ان دونوں کو قتل کیا. یعنی کربلا میں امام علی علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا قاتل کون ہے؟ ہانی ابن سبیت حضرمی. یہاں تک آپ کو شخص کا پتہ چل گیا اور اس نے جو کام کیا وہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا. اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی اس بندے کا کوئی مقام اہل سنت تو آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے نا، آپ کی زبان سے بھی نکلا ہوگا لعنت اللہ علیہ، اللہ کی اس پہ لعنت ہو. دیکھو نہیں، اہل سنت نے یہ کام نہیں کیا، لعنت نہیں بھیجی. جس طرح عمر ابن سعد و XYZ جتنے بھی ہم نام بتا چکے ہیں، انشاءاللہ آج دوبارہ ایک دفعہ آپ کو دوبارہ اس کا مرور بھی کروائیں گے. ان سب سے دین لیا ہے، وہ ان کے نزدیک قابل اعتماد ہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی حال ہوگا. دار قطنی کی کتاب المؤتلف والمختلف، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کی پہلی جلد میں کیا ہے جی؟ ہانی ابن سبیت الحضرمی یہ روایات کر لیتا ہے کہ ابن عباس سے، ابن عمر سے، یعنی دوسرے خلیفہ کا یہ شاگرد ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے سلمہ بن کوہیل اور ابو جناب نے جو ہیں وہ روایات نقل کی ہیں. اب نیچے خود وہ روایت بھی بیان کرتے ہیں. ہانی ابن سبیت، ملاحظہ کریں، ہانی ابن سبیت الحضرمی یقول رأیت ابن عمر بال بالمزدلفہ، آخری روایت تک. یعنی ہانی ابن سبیت حضرمی ایک فقہی روایت نقل کر رہا ہے ابن عمر سے. روات کے بارے میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ دیکھیں راویوں کا مذہب کیا تھا. ایک راوی جو ہے اس کا مذہب کیا تھا، وہ کس عقیدے کا مالک تھا، یہ دیکھنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کن سے روایات نقل کرتا ہے، اس سے کون روایات نقل کرتے ہیں، اور پھر کس نوعیت کی روایات نقل کرتا ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مذہب کیا تھا. تو یہ فقہی طور پر اہل سنت کے ہاں کس کی روایات یہاں پہ ملتی ہیں؟ ابن عمر سے. ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، جو کہ اہل سنت کے نزدیک فقہاء میں سے شمار کیے جاتے ہیں اور ایک فقیہ شمار کیے جاتے ہیں، تو ان سے یہ روایات، فقہی روایات نقل کرتا تھا. تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شخص جو امیر المومنین کے دو فرزندان کا قاتل ہے، اہل سنت کے ہاں یہ فقہی روایات کا ایک راوی ہے. تو یہاں تک یہ چیز واضح ہو گئی. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی شاید ہم نے کہا کوشش کریں مل جائے، کتاب الثقات میں ہم جائیں یا اس طرح کے دیگر کتابوں میں جائیں جہاں پر معلوم ہو کہ بھائی یہ دیکھیں امیر المومنین کے دو بچوں کا قاتل، اہل بیت کے دو افراد کا قاتل ممکن ہے لعنتی قرار پائے. وہ کہتے ہیں آپ کی ان امیدوں پر ہم پہلے کی طرح پانی پھیریں گے. ملاحظہ فرمائیں کتاب الثقات، ابن حبان کی نہایت مشہور کتاب، اس کی الجزء الخامس، اس کی 5ویں جلد میں ہم جائیں گے تو وہاں پر کیا ہے؟ ہانی ابن سبیت الحضرمی یاروی عن ابن عمر.
یہ ابن عمر سے روایات نقل کرتا تھا یاروی، یعنی کیا استمرار ہے، ٹھیک ہے، ابن عمر سے یہ روایات نقل کرتا تھا، شاگرد ابن عمر ہے، ٹھیک ہے، ابن عمر کا شاگرد ہانی بن سبیت حضرمی، اور اس کو کہاں پہ شامل کیا جا رہا ہے؟ ابن حبان کے ثقات میں، یعنی ان کے ہاں یہ ثقہ قابل اعتماد راوی ہے۔ ہاں جی، اب بتائیں قاتل امام حسین شیعہ تھے یا آپ کے اپنے بزرگان تھے، آپ کے اپنے روات حدیث سے جن سے آپ دین لیتے ہیں؟ تو یہ جو آپ نے پوری زندگی لوری سنائی سنیوں کو، عوام کو، دیکھو امام حسین کو قتل کرنے والے، لفظ شیعہ اٹھا لیا، دیکھیں یہاں لفظ شیعہ لکھا ہوا ہے، دیکھو تو امام حسین کو قتل کرنے والے شیعہ، اس لیے ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں یہ چیز واضح کی تھی کہ لفظ شیعہ اس وقت کس کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ آپ پہلی قسط لازمی دیکھیں، کیونکہ ہمارے کچھ نادان شیعہ افراد بھی، یہ ایسے نادان شیعہ افراد ہر زمانے میں موجود رہے ہیں کہ جو اس طریقے سے دشمن کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو، ممبر سے بیٹھ کر کیا کہیں گے؟ فرق اور کلامی کتابوں سے جہالت کے بعد ممبر سے بیٹھ کے کہیں گے شیعہ نے دھوکہ دیا۔ بھائی پہلے لفظ شیعہ کو تو واضح کرو کہ کوفے میں جو شیعہ تھے وہ کیا سارے شیعہ منصوص من اللہ کے قائل تھے؟ نہیں، یہ وہی شیعہ تھے کہ جنہوں نے پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ کی بیعت کی، پھر امیر المومنین کی بیعت کی۔ ہم بارہا دکھا چکے ہیں، روضۃ الکافی کی وہ مشہور روایت جو ہم بارہا دکھا چکے ہیں، ان نادان اپنے شیعوں سے کہیں گے کم سے کم وہ روایت پڑھو کہ جب امیر المومنین نے ان خلفائے قبلی کی بدعتوں کے اوپر آواز بلند کی تو ان لوگوں نے شور اٹھا دیا کہ ہائے عمر کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور امام نے کہا کہ اگر میں ان بدعتوں کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہوں تو یہ مجھ سے متفرق ہو جاتے ہیں۔ یہ روضۃ الکافی کی صحیح و سند روایت ہے، اس کو شیعوں کے سامنے پڑھو۔ یعنی کیا مطلب ہے مجھ سے متفرق ہو جاتے ہیں؟ یہ جو میری بیعت میں آئے ہوئے ہیں، اگر میں جو گزشتہ خلفات ان کی بیعتوں کے خلاف کوئی اقدام کروں تو یہ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ دور کیا مطلب؟ جو شیعہ حقیقی ہوتا ہے وہ امیر المومنین کو منصوص من اللہ مانتا ہے، مفترض الطاعہ مانتا ہے، ان کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے، وہ کبھی دور نہیں جائے گا۔ شیعوں نے بے وفائی کی تھی، ہم نے کہا کوئی وہ شیعہ تو بتاؤ جنہوں نے بے وفائی کی تھی، جو آپ نام لیتے ہیں ان کو تو زندان میں ڈال دیا گیا تھا، اور جو شیعہ آپ یہ بھی بتائیں کہ شہدائے کربلا میں کس قدر کوفی شامل تھے؟ 45 کے قریب تعداد تو عام سے مل جاتی ہے کہ جو کوفہ سے گئے تھے، جو کوفی تھے۔ آپ ایک عجیب، یعنی ایک سنی نے پتھر پھینکا کنویں کے اندر، کوفی لا یوفی، کوفی جو ہے وہ وفادار نہیں ہوتے، آپ نے کہا جی بس شیعہ تھے۔ یعنی کوفہ میں شیعہ تھے، فقط شیعہ ہی نہیں تھے، شیعہ بھی تھے، وہ جو شیعہ بھی تھے وہ امام کی مدد کو گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مولا امام حسین علیہ السلام کا حبدار ہو، ماننے والا ہو، اور وہ ان کی صدا پر لبیک نہ کہے۔ یہ اصلاً شیعوں کا یوں تعارف نہ کروائیں، کم سے کم صفات و شیعہ کتاب دیکھیں، یا شیعوں کی جو صفات ہماری شیعہ روایات میں نقل ہوئی ہیں وہ بیان کریں۔ لفظ شیعہ کو دیکھ کر دھوکہ نہ دیں عوام کو کہ یہ لفظ شیعہ آیا، شیعہ سے مراد بس 12 امامی یعنی 12 امامی شیعہ، شیعہ اثنا عشریہ جو آج کے شیعہ اثنا عشریہ، اس پہ آپ فٹ نہ کریں۔ جس طرح اس وقت کا عثمانی آج کا سنی نہیں، آپ کہتے کہ اس وقت کا عثمانی جو امیر المومنین کی امامت کو نہیں مانتا تھا، خلافت کو نہیں مانتا، چوتھا خلیفہ نہیں مانتا تھا، ان کے اوپر طعن و لعن کرتا تھا، ہم نے عثمانیوں کے عقائد بھی بتا چکے ہیں۔ تو آج کے سنی کو آپ کہیں کہ آپ وہی سنی ہیں، وہ کہیں گا نہیں میں امیر المومنین کو، مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ مانتا ہوں، وہ سنی مانے گا، تو وہ اس کو آپ عثمانی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اس وقت کے شیعہ کو، جو شیعہ عثمان تھے، شیعہ ابو سفیان تھے، شیعہ معاویہ تھے، ان کو آپ ان شیعوں پہ فٹ کر دیتے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ اچھا جی، یہاں تک یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہ شخص جو ہے جس کے اوپر ہماری بحث تھی، ہانی ابن سبیت، یہ ان کے ہاں نہایت معتبر شخصیت ہے۔ اس کے بعد اگلی شخصیت اور آخری شخصیت ملاحظہ فرمائیں، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ابن حجر عسقلانی کی کتاب الجزء الثانی، اس کی دوسری جلد، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی یہ چاپ ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں خالد ابن معمر بن سلیمان، خالد ابن معمر بن سلیمان، اس کے بارے میں آپ کو مختصراً عرض کروں، یہ جو شخص وکان خالد مع علی یوم الجمل والصفین من امرائہ، کہ یہ شخص جو ہے وہ جنبل و صفین میں مولا کائنات کی رکاب میں تھا۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہ معیار نہیں ہے کہ جو اہل سنت کے ہاں ہے کہ ایک شخص صحابی ہے، رسول کے ساتھ تھا، لیکن اس کے بعد آپ کہیں کہ بس یہ اس کو کلین چٹ مل گئی، یہ جنتی بہشتی ہو گیا، عادل ہو گیا، بس وہ جناب اب آپ سر آنکھوں پہ کچھ بھی کر لے، چاہے وہ زنا کرے، چاہے وہ شراب پیے، کچھ بھی کرے، کوئی اس کے اوپر اثر مترتب نہیں ہوگا۔ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ شخص اگرچہ جمل و صفین میں مولا امیر المومنین کے ساتھ تھا، لیکن ہم نے دیکھنا کہ عاقبت بخیر تھی یا نہیں تھی، یا عاقبت بشر تھی۔ اس کی عاقبت دیکھی جاتی ہے کہ یہ تعدم مرگ یہ کس عقیدے پہ رہا۔ بہت سے افراد تھے کہ جو مولا کائنات کی رکاب میں تھے اور وہ گزشتہ خلفاء کی خلافت کو مانتے تھے، بہت سے ایسے خلفاء یعنی افراد تھے۔ تو یہ کہا جانا کہ جناب یہ مولا امیر المومنین کی رکاب میں رہا جمل و صفین میں تو بس یہ بہت اچھا ہو گیا، نہیں، ایسا ہمارا تشیع کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کی عاقبت کا کیا بنا، ملاحظہ فرمائیں کہ اس شخص کے بارے میں کہا وہ فی ہے
یقول الشاعر، اس کے بارے میں ایک شاعر نے کیا کہا کہ معاویہ امر خالد بن ولی معمر فإنک لولا خالد لم تعمر، کہ اس شخص کو کیا کیا کہ معاویہ نے اسی خالد بن معمر کو امارت دی، حکومت دی، ایک جگہ کی اس کو بادشاہی دی کہ تم جاؤ وہاں اس ریاست کو تم نے سنبھالنا ہے، جیسے کہ نیچے بیان کیا ہے کہ ان معاویہ امرہ علی ارمینیا، جو ارمینیا ہے یا ارمنستان اس کو کہہ لیں، ارمینیا کہہ لیں، وہ جو اس وقت ارمینیا تھا اس کی جو آپ کہہ لیں کہ حکومت ہے یا اس کے اوپر اس کو حاکم بنا کر کس نے؟ معاویہ نے بھیجا۔ یہ اس کی عاقبت، اس کا اینڈ یہ ہوا ہے کہ اس کو حاکم بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ مولا امیر کی رکاب میں تھا، جمل الصفین میں، تو اچھا نہیں، اس کا اینڈ یہ ہوا کہ پھر یزید معاویہ اور ان کے اس میں یہ شامل ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تاریخ مدینہ دمشق، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کی 10ویں جلد میں دارالفکر کی چاپ ہے، اس میں دیکھیں یہ شخص کیا کرتا تھا، وقان خالد ممن سعى علی الحسین ابن علی علیہ السلام، یہ شخص خالد جو ہے، خالد بن معمر، یہ مولا کائنات کے حوالے سے مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بدگوئی کرتا تھا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ برے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ یہ اس بندے کا اینڈ ہوا ہے۔ تو اب اگر ایک شخص امیر المومنین کی رکاب میں تھا تو یہ کا نتیجہ قطعاً یہ نہیں نکلتا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی عاقبت اور اس کا اینڈ کیسا ہوا ہے۔ اینڈ اس کا یہ ہوا ہے کہ معاویہ نے اس کو حکومت دی، شیعہ نے معاویہ میں چلا گیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بدگوئیاں کرتا تھا۔ تو یہاں پر ان شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ ہم اختتام کریں گے، اور پوری آپ ہماری سیریز کو ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں ہم نے قاتلین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے نہایت تفصیل سے گفتگو کی ہے، تاکہ یہ شبہ اور یہ اعتراض کبھی بھی کوئی اٹھائے آپ اس کو دلیل کے ساتھ جواب دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔